बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन खबरें, लेकिन एक खबर आपसे मैं शेयर करूंगा वाशिंगटन से और एक होगी बरतानिया से, और बाकी खबरें हम चलेंगे इस्लामाबाद, क्योंकि इस्लामाबाद में आज एक अहम तरीन वफद आ रहा है और वो वफद आ रहा है अमरीका से। वो क्या करने आ रहा है उसके बारे में बताते हैं, क्योंकि ये जो अनफोल्ड कुछ चीज़ें हुई हैं, ये जो कहा जा रहा था कि 15 से 20 मार्च बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसी महीने कुछ ना कुछ हो जाएगा, इस हुकूमत ने रहना है नहीं रहना, आम इंतखाबात की तरफ जाना है, एमरजेंसी लगनी है, या फिर खुदा न खास्ता मार्शल लॉ लगना है। तो अब चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं कि जी हाँ, बिल्कुल ये संजीदा मामला है और मार्च वाकई 20 मार्च से पहले पहले कुछ ना कुछ हो जाएगा, बल्कि कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि एक तो बरतानिया के साबिक सफ़ीर हैं, उन्होंने लब कुशाई की है, उन्होंने एक अहम तरीन इंकशाफ कर दिया है, और वो इंकशाफ है कि वज़ीर आज़म इमरान खान, जो कि अब साबिक हैं, उनको साबिक बना दिया गया था, उनको क्यों हटाया गया था। फिर वो उन्होंने सारे का सारा किस्सा बयान कर दिया है कि उनको क्यों हटाया गया था। और अब बाजवा साहब के कुछ कारनामे हैं, कुछ जो ड्राइंग रूम में बैठ के एक तो वो इधर बेवकूफ़ बना रहे थे पॉलिटिकल प्लेयर्स को, मुस्लिम लीग नवाज को बेवकूफ़ बनाया उन्होंने, पीपल्स पार्टी को बेवकूफ़ बनाया, मौलाना साहब को बेवकूफ़ बनाया, इमरान खान साहब को बेवकूफ़ बनाया। अपने ड्राइंग रूम में बैठ के कुछ जो खेल खेल रहे थे, वो एक तो इंटरनल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से था और एक का ताल्लुक था बाहर की दुनिया से, और वो बाहर की दुनिया से जो कुछ था वो हकाइक सामने आए हैं। और वो जो साइफर जिसके बारे में कहा जाता था कि वो कुछ भी नहीं है, और हम भी सोचते थे कि बाजवा साहब बार बार क्यों कहते हैं कि साइफर को दफ़ा करें, साइफर में कुछ भी नहीं है, साइफर का जिक्र ना किया करें, ये बस एम फर्जी कहानी है। आखिर क्या वजह थी, और फिर क्यों बाजवा साहब गौर से पूछते थे कि साइफर किस किस ने पढ़ा है, कौन कौन से जर्नलिस्ट थे 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब प्राइम मिनिस्टर हाउस में, और किस किस ने साइफर पढ़ा, किस किस ने क्या पढ़ा, तो ये क्यों इतनी खोज लगाते थे। तो बहरहाल अब चीज़ें समझ आना शुरू हो गई हैं। एक तो फिर यह है कि IMF के साथ मामला क्यों स्टक हुए हुए हैं, स्टाफ लेवल मीटिंग नहीं मिल रही, आजकल करते करते पूरा महीना गुजर गया। वो भी हकीकत सामने आ गई है कि मेरी वाशिंगटन एक तो बात हुई, तो वाशिंगटन एक दोस्त ने बताया कि IMF को रोका गया है कि आपने अभी गो स्लो की पॉलिसी इख्तियार करनी है और किसी किस्म की कोई पेशरफ्त नहीं करनी। और ये जो आज एक अहम तरीन वफद इस्लामाबाद पहुंच रहा है, वो वफद और उसके साथ होने वाले मुज़ाकरात और उसके साथ होने वाले मामलात जो हैं वो तय करेंगे कि पाकिस्तान को IMF ने कुछ देना है या नहीं देना, और पाकिस्तान को कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसकी रीज़न ये है कि ये लड़ाई, और फिर बरतानवी सफ़ीर ने जो बात की है, पहले बरतानवी सफ़ीर की गुफ्तगू सुनाता हूँ, बताता हूँ, बल्कि वो ज़रा देख लें, उसके बाद फिर आपको वापस लेके आऊँगा इस खबर की तरफ, क्योंकि बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हैं। और उन्होंने वाज़ेह तौर पे बता दिया, बरतानिया के सफ़ीर हैं, साबिक सफ़ीर हैं, मिस्टर क्रेग मरे, अगर मैं प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत हो तो मादरत खा हूँ, तो CRAIJ क्रेग मरे हैं, इनका वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान को CIA ने हटाया था, वज़ीर आज़म इमरान खान को CIA ने हटवाया था, और उसकी वजह यह थी कि इमरान खान जो हैं वो जो US अमरीकी ड्रोन जो पॉलिसी है, पाकिस्तान से जो ड्रोन उठने थे, उड़ाए जाने थे, और वहाँ पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करनी थी अफ़गानिस्तान के लिए, उसकी बात हो रही है कि US ड्रोन कंपेनी ऑपरेटिंग विद इन एंड फ्राम पाकिस्तान, उसकी मुखालफत कर रहे थे इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब उसकी मुखालफत कर रहे थे, इसलिए इमरान खान साहब को CIA ने हटवा दिया। ये और उन्होंने कहा कि ये वो स्टोरी है जो कम से कम रिपोर्ट हुई। तो उन्होंने ख़ास तौर पे ये सारी की सारी बात बता दी है एक ट्वीट में, और ट्वीट उन्होंने किया है कल यानी कि 5 तारीख को, और उस अहम तरीन डेलीगेशन के आने से एक दिन पहले। वो डेलीगेशन कौन सा है उसका भी ज़रा मैं आपको बता देता हूँ। फिर रज़ा रबानी साहब की तरफ चलेंगे, क्योंकि उन्होंने भी एक बात की है। तो डेलीगेशन ये है जी कि अमेरिका से ये डेलीगेशन आ रहा है, और यह है इंसदाद दहशतगर्दी पर पाक अमेरिका मुज़ाकरात का आगाज़ होने वाला है।
اور یہ مذاکرات میں امریکی وفد کی قیادت انسداد دہشت گردی کے قائم مقام کوارڈینیٹر کرسٹوفر لینڈبرگ کریں گے، اور انہوں نے یہ آج پہنچنا ہے 6 تاریخ کو، 6 مارچ سے شروع ہوگا، آج 6 مارچ شروع ہو چکی ہے، اور انسداد دہشت گردی پر پاک امریکہ مذاکرات ہوں گے، اور پاکستان امریکہ دہشت گردی کے خطرات بات کریں گے۔ یہ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کچھ عرصہ پہلے، 3 دن پہلے یہ بات بتائی تھی، اور مذاکرات میں سرحدی سیکیورٹی پر بھی بات ہوگی، اور دہشت گردی کی مالی معاونت کا مقابلہ کرنے پر بھی حکمت عملی طے کی جائے گی۔ یہ ہے وہ ڈیلیگیشن۔ اب یہ انسداد دہشت گردی پہ کیا بات ہونی ہے، اب آتے ہیں واپس، کیونکہ وہ اصل مسئلہ ہی یہ تھا کہ پاکستان سے مانگی جا رہی تھی، افغانستان سے غیر ملکی افواج کا انخلا ہو رہا تھا، اور اس وقت پاکستان سے مانگے جا رہے تھے فوجی اڈے۔ سادہ زبان میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فوجی اڈے مانگے جا رہے تھے، اور ان فوجی اڈوں کی بات چیت جو چل رہی تھی وہ چل رہی تھی باجوہ صاحب کے ذریعے سے، اور ہمارا دفتر خارجہ بھی بالکل 100% لا علم تھا، اور وزیر اعظم آفس بھی، یعنی کہ عمران خان صاحب کا وزیر اعظم آفس بھی مکمل طور پہ لا علم تھا۔ باجوہ صاحب کی لمبی لمبی گفتگو ہوتی تھی، یہ میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو ہم ذاتی طور پہ جانتے ہیں، جو رپورٹ ہو چکے ہیں، کوئی ایسا صیغہ راز نہیں ہے، بلکہ نہ ہی کوئی قومی سلامتی کا راز ہے جو ہم راز فاش کر رہے ہیں، نہیں۔ باجوہ صاحب خود ہمیں بتاتے تھے، اور یہ ہم سے انہوں نے خبر چلوائی بھی تھی، چودھری غلام حسین صاحب سے بھی اور مجھ سے بھی، کہ میری بلنکن سے 54 منٹ بات ہوئی، میری امریکی وزیر خارجہ سے 57 منٹ بات ہوئی، اور یہ سارے کے سارے معاملات ادھر سے طے ہو رہے تھے۔ اسلام آباد بالکل لا علم تھا، اور امریکی فوجوں کا انخلا ہو رہا تھا، غیر ملکی افواج افغانستان سے نکل رہی تھیں، اور اس کا متبادل پاکستان کی سرزمین کے استعمال کی باتیں ہو رہی تھیں۔ اور اسی دوران 24 مئی 2021 کو وائس آف امریکہ ایک خبر جاری کرتا ہے، جس میں وہ بتاتا ہے کہ پینٹاگون اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ پاکستان نے امریکہ کو فوجی اڈے، اپنی بیس استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے، اور لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ پینٹاگون کے ذرائع نے اس خبر کی تصدیق کی ہے، لیکن پاکستان کے جو وزیر خارجہ ہیں شاہ محمود قریشی، وہ کچھ دن پہلے کہہ رہے تھے کہ ان کے علم میں ایسی کوئی بات نہیں، اور نہ ہی ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے۔ پھر عمران خان صاحب نے ایبسلیوٹلی ناٹ بھی کہہ دیا۔ تو یہ 24 مئی کی خبر ہے، 24 مئی 2021 کی، جب یہ سلسلہ ہو رہا تھا، اور ہمارا فارن آفس لا علم تھا، وزیر اعظم آفس لا علم تھا۔ اسی لیے جب وزیر اعظم عمران خان کا انٹرویو کیا گیا، اور ان سے جب سوال کیا گیا کہ جناب آپ کوئی اس طرح کا ارادہ رکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، کیونکہ ان کے علم میں نہیں تھا کہ کوئی پیرل بات چیت بھی چل رہی ہے، اس لیے انہوں نے اسٹریٹ فارورڈ جواب دے دیا، اور جو اینکر تھے آئے تھے انٹرویو کرنے کے لیے، وہ ہکا بکا رہ گئے کہ شاید ہو سکتا ہے ان کو تو کچھ اور بتایا گیا ہو۔ بہرحال یہ چیزیں، اب یہ ڈیلیگیشن جو آ رہا ہے جی، دوبارہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت شروع ہونے لگی، کیونکہ اس دوران بریک آ گئی تھی، اور گورنمنٹ اور رجیم چینج ہو گیا۔ گورنمنٹ رجیم چینج کے بعد اب کیا انگیجمنٹس ہیں، کیا نہیں ہیں، یہ ابھی تک کچھ نہیں پتا۔ اس کے بعد DGISPR بابر افتخار صاحب سے بھی پوچھا گیا تھا، تو انہوں نے تو بالکل ہی انکار کر دیا تھا۔ جاوید شہزاد ہیں، انہوں نے سوال کیا تھا، اور ان سے پوچھا تھا کہ جناب یہ امریکی فوجی اڈے اور ڈرون پالیسی اور فضائی حدود استعمال، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، اور ہم نے فوجی اڈے دیے ہیں، نہیں دینے، بیسز دینی ہے نہیں دینی۔ تو DGISPR بابر افتخار صاحب نے کہا تھا کہ امریکہ نے تو فوجی اڈے مانگے ہی نہیں، جبکہ وائس آف امریکہ کی خبر ہے 24 مئی 2021 کی، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہو چکا ہے، اور یہ غیر اعلانیہ ہوا ہے۔ یہ جو وائس آف امریکہ کی خبر تھی، اس میں کہا تھا یہ غیر اعلانیہ ہو گیا ہے، پاکستان یہ غیر اعلانیہ ہیلپ آؤٹ کرے گا امریکہ کو۔ تو یہ اب وہ جو آیا ہے جی انسداد دہشت گردی کا وفد، آج وہ بات چیت کرے گا۔ یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر IMF بھی آپ کو کچھ نہ کچھ دے دے گا، اور IMF کی طرف سے بھی گرین سگنل موصول ہو جائے گا، اور پھر معاملات آگے بڑھیں گے۔ اور اگر یہاں پہ معاملہ اٹک جاتا ہے تو پھر سب کچھ اٹک جائے گا۔ اسی لیے چائنا نے کچھ دن پہلے کھل کر کہا ہے کہ پاکستان کو جو
طاقتور ممالک ہیں جو ان کی اقتصادی پالیسیاں، ان کی معاشی پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان کو مشکلات کا سامنا ہے اور پاکستان کو بیل آؤٹ کرنا چاہیے۔ اور چائنا کھل کر سامنے آیا، اور صرف اب تک چائنا ہے واحد ملک جس نے $70 کروڑ پاکستان کو دیے ہیں، اور وہ ہمارے قومی خزانے میں اسٹیٹ بینک میں آئے ہیں، تو تھوڑا سا ہمیں آکسیجن ملی ہے۔ چائنا کے علاوہ ابھی تک کسی ملک نے ہمیں کچھ نہیں دیا، اور یہ آخری وزٹ جو قطر تھا اس سے بھی پتہ نہیں کچھ ملا ہے یا نہیں ملا، لیکن سب نے ہولڈ کیا ہوا ہے، اور ادھر IMF کو بھی ہولڈ کروایا ہوا ہے بڑی سرکار نے۔ تو یہ اب آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ معاملات کیا ہیں۔ اب آتے ہیں ساتھ ہی ساتھ یہ خبریں جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنک ہیں۔ رضا ربانی صاحب سابق چیئرمین سینٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے انتہائی اہم رہنما، انہوں نے کل ایک بات کی اور انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے بڑی نپی تلی، اور اس نپی تلی سٹیٹمنٹ کے پیچھے ذرا دیکھ لیں۔ یہ جو میں نے سارے آپ کو ڈاٹس دیے ہیں خبروں کے، ایک خبر واشنگٹن سے، ایک خبر سابق برطانوی سفیر سے، اور ایک خبر آپ کو یہ جو وفد آ رہا ہے۔ اب ذرا رضا ربانی صاحب کی بات سن لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اب رضا ربانی صاحب کہتے ہیں کہ IMF معاہدے سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ انہوں نے پوچھا ہے، گورنمنٹ آف پاکستان سے پوچھا، حالانکہ وہ خود گورنمنٹ میں، لیکن گورنمنٹ آف پاکستان سے پوچھ رہے ہیں کہ IMF معاہدے سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہا ہے، اور چین کے علاوہ دوست ممالک بھی ہچکچاہٹ کا شکار ہیں، اور پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے، اور پاکستان کو قومی اور اسٹریٹجک مفادات کے برخلاف اقدامات پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے وہ بلیک میلنگ جو پس پردہ ہو رہی ہے کہ پاکستان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، اس میں کہ ان کے قومی اور اسٹریٹجک مفادات جو ہیں ان کے برخلاف آپ اقدامات کریں، اور وہ برخلاف اقدامات کیا ہوتے ہیں؟ بیسز، ڈرون کا استعمال، وہ ود ان اور ود آؤٹ، یعنی کہ پاکستان کی سرزمین بھی استعمال ہو سکے گی اور فضائی حدود بھی استعمال ہو سکے گی۔ تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو قومی اور اسٹریٹجک مفادات کے برخلاف اقدامات پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ عوام کو جاننے کا حق ہے کہ کیا ہمارے ایٹمی اثاثے دباؤ میں ہیں۔ یہ اس سے نپی تلی گفتگو اور کوئی کر نہیں سکتا۔ انہوں نے یہ تو نہیں کہنا تھا کہ خطرے میں ہیں، وہ کہتے ہیں دباؤ میں ہیں۔ یہ بالکل یہ بات چل رہی ہے۔ یہ جو رضا ربانی صاحب کچھ چیزیں باہر لے کے آئے ہیں، بڑے سوچ سمجھ کے لے کے آئے ہیں، اور یہ چیز در پردہ ہو رہی ہے۔ پاکستان دباؤ میں ہے۔ پاکستان کو کہا جا رہا ہے 3 کڑی شرائط کہا جا رہا ہے کہ 3 کڑی شرائط ہیں، ان پہ کمپرومائز کرو۔ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک ہے بیسس دینا ہے، اور انسداد دہشت گردی وہی ہے جی، تو بیسس دینا ہے اور پاکستان کی فضائی حدود استعمال کرنا ہے، کیونکہ پاکستان میں امریکہ جو ہے وہ اپنی پریزنس چاہتا ہے، اور اس میں ایران پہ بھی نظر رکھی جائے، چائنا پہ بھی نظر رکھی جائے، اس پورے ریجن پہ، افغانستان پہ بھی، اور پاکستان تو ہوگا ہی ہو۔ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کو جاننے کا حق ہے۔ اور کیا پاکستان کو خطے میں سامراجی قوت کی عسکری موجودگی کے لیے کردار ادا کرنے کا کہا جا رہا ہے؟ یہ رضا ربانی صاحب کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے، اور وہی بات کہہ رہے ہیں جو میں آپ کو مختلف ڈاٹس ملائے ہیں۔ اور وزیر اعظم کو ان نکات پر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں پالیسی بیان دینے کی ضرورت ہے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی ڈیمانڈ کر رہی ہے اپنے وزیر اعظم سے، اور حکومت کا حصہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب تشریف لائیں، پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہو، اور وہاں پہ ان سارے معاملات پہ پالیسی سٹیٹمنٹ دیں کہ یہ ساری باتیں درست ہیں۔ یہ سوالات انہوں نے اٹھائے ہیں، اور حکومت نے بڑھتی ہوئی دہشت گردی اور کلعدم TTP کے معاملے پر بھی کوئی بریفنگ ابھی تک نہیں دی۔ رضا ربانی صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ PTI کی طرح موجودہ حکومت پارلیمنٹ اور آئین سے آزادی چاہتی ہے۔ یہ ہے وہ ایک ساری کی ساری صورتحال، اور ان فیکٹ یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اس لیے جو بار بار کہا جاتا ہے کہ 15 سے 20 مارچ کے درمیان کچھ بڑا ہو جائے گا، اور موجودہ حکومت نے برقرار رہنا ہے، چھٹی ہونی ہے، ایمرجنسی لگنی ہے، عام انتخابات کی طرف جانا ہے، اسمبلیاں ٹوٹنی ہیں، یا پھر ماشاء اللہ خدا نخواستہ۔ تو یہ ساری تصویریں میں نے سامنے رکھ دی ہیں جی، ساری خبریں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، خود آپ گیس کر لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ، اور پھر وہ سائفر کی جو ساری حقیقت ہے وہ بھی سامنے آ گئی ہے
کہ عمران خان صاحب بالآخر وہ جو کہہ رہے تھے اور جو ہم بھی کہہ رہے تھے وہ بھی سچ ثابت ہوا ہے۔ ایک برطانوی سفیر نے سارے کا سارے راز کھول کے بیان کر کے رکھ دیے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ سوشل میڈیا پہ آگے ٹویٹ کیا اور اس میں ساری باتیں کی ہیں۔ اب میرا خیال ہے کہ ریاست کو، ہمارے ریاستی اداروں کو اس بات کو ری ایگزامن کرنا چاہیے کہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے کس کس کے ساتھ کیا کیا معاملات طے کر رہے تھے، اور ریاست پاکستان اس بارے میں مکمل طور پہ لا علم تھی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔